महानगर पालिका के ज़ेर एहतमाम जारी वर्चुअल क्लास में मैं रफीक गुलाब आज के सबक में आपका इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। ये है हमारी उर्दू कुमार भारती दरसी किताब और इसी किताब से आज हम एक सबक पढ़ेंगे। आपसे गुजारिश है कि तवज्जो से समाअत फरमाएं। आज हम सबक नंबर 7 मुज़फ़्फ़र हनफी से एक मुलाकात पढ़ेंगे। पहली बात, आम तौर पर मुलाजमत हासिल करने से पहले इंटरव्यू देना होता है। इस लफ्ज के आम माना आपसी गुफ्तगू है। इस किस्म के इंटरव्यू के जरिए इदारे और कंपनियां काबिल अशखास का इंतखाब करती हैं। ऐसे इंटरव्यू में मुलाजमत के उम्मीदवार शख्स की आम मालूमात, अहलियत, ज़हनी इस्तेदाद और शख्सियत का अंदाज़ा लगाया जाता है। इंटरव्यू की एक और किस्म है जिसके ज़रिए किसी अहम शख्सियत के कारनामों का तारुफ हासिल करने के अलावा उसकी शख्सियत और अंदाज़े फ़िक्र से वाक़फ़ियत हासिल की जाती है। इसका ताल्लुक़ मुलाजमत से नहीं होता। इस किस्म के इंटरव्यू से हमें किसी शख्स के ख़यालात, ज़हनी रुझानात और शख्सियत का अंदाज़ा होता है। इंटरनेट की सहूलत के सबब इंटरव्यू की कई किस्में वजूद में आई हैं। इंटरव्यू में समाजी, सियासी, अदबी, इल्मी और दीनी मौज़ूआत पर गुफ्तगू की जाती है। रसाले, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और टेलीफोन इंटरव्यू के अहम ज़राए हैं। बिलमुशाफ़ा गुफ्तगू के अलावा सवालनामे के ज़रिए भी इंटरव्यू किए जाते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं सबक नंबर 7 मुज़फ़्फ़र हनफी से एक मुलाकात। जान पहचान। मोहम्मद अबुल मुज़फ़्फ़र हनफी 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को खंडवा, मध्य प्रदेश में पैदा हुए। उन्होंने उर्दू में MA और PhD की डिग्रियां हासिल कीं। LLB भी किया। मुज़फ़्फ़र हनफी शाद आरफी के आखिरी शागिर्द हैं। 1976 ईस्वी में उनका तकर्रुर जामिया मिल्लिया इस्लामिया के शोबे उर्दू में हुआ। फिर 1989 ईस्वी में वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में इक़बाल चेयर प्रोफेसर और सदर शोबे उर्दू मुकर्रर हुए। वो 2001 ईस्वी में वहाँ से सुबकदोश होकर अदब की तख्लीक में मसरूफ़ हैं। 80 से ज़्यादा किताबों के मुसन्निफ़, मुरत्तिब और मुतरजिम मुज़फ़्फ़र हनफी ने उर्दू की मुख्तलिफ असनाफ़ में तबाह आज़माई की। उन्हें कई अकेडमियों और इदारों से इनामात मिल चुके हैं। पानी की ज़बान, तीखी ग़ज़लें, खुल जा सिमसिम, तिलिस्मे शख्सियात, नक़द रेज़े, तनक़ीदी अबआद, शाद आरफी, शख्सियत और फ़न उनकी चंद अहम किताबें हैं। हम पढ़ रहे हैं सबक नंबर 7 मुज़फ़्फ़र हनफी से एक मुलाकात। आइए, मुलाकाती का पहला सवाल ये है, अपनी ज़िंदगी के इब्तिदाई हालात से मुताल्लिक़ कुछ बताएं। मुलाकाती ने मुज़फ़्फ़र हनफी से
پہلا سوال یہ کیا کہ اپنی زندگی کے ابتدائی حالات سے متعلق کچھ بتائیں۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ مظفر حنفی نے ملاقاتی کے پہلے سوال کا کیا جواب دیا۔ مظفر حنفی: میرا بچپن، لڑکپن اور جوانی سبھی غربت و افلاس اور سماجی بے انصافیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے گزرے ہیں۔ مختصراً عرض ہے کہ میرا پرائمری اور مڈل اسکول کا زمانہ انتہائی اسرت میں بسر ہوا۔ والد صاحب کھنڈوا میں پرائمری اسکول کے ٹیچر تھے۔ والدہ 3 بیٹیوں اور 1 بیٹے کے ساتھ آبائی وطن ہسوا فتح پور میں رہنے پر مصر تھیں۔ کھنڈوا سے 10 روپے کا منی آرڈر ہر مہینے آتا تھا، جس میں ہم 5 نفر مہینے بھر تنگی ترشی میں بسر کرتے تھے۔ اس افلاس کے زمانے میں مڈل اسکول کے امتحان میں بورڈ کے 25 ممتاز طلباء کی فہرست میں میرا نام بھی تیسرے مقام پر تھا۔ اس دوران والد صاحب ملازمت سے سبکدوش ہو گئے۔ میں 1952 میں کانپور چلا گیا، جہاں بہت تکلیفیں جھیل کر 2 برس تک ملازمت کی تلاش میں بھٹکتے اور ناکام رہنے کے بعد بھوپال میں مڈل اسکول ٹیچر کی ملازمت ملی۔ تقرر دور دراز کے جنگلی اور دلدلی علاقے میں ہوا۔ متعصب اور تنگ نظر افسروں کی زیادتیوں کے خلاف احتجاجاً 3 برس بعد میں نے استعفیٰ دے دیا۔ والدین کی خواہش کے مطابق میں نے دوبارہ ملازمت کی۔ پھر میری شادی ہو گئی۔ 14 برس تک محکمہ جنگلات میں کلرک رہ کر ایم اے، LLB اور PhD کی ڈگریاں حاصل کیں۔ قلیل تنخواہ میں والدین اور بہنوں کی کفالت کے ساتھ اپنے بیوی بچوں کی پرورش کے لیے خاصے پاپڑ بیلنے پڑے۔ ہم پڑھ رہے ہیں مظفر حنفی سے ایک ملاقاتی کا سوال۔ آپ نے رسائل کے لیے کب لکھنا شروع کیا؟ آپ کی ابتدائی تخلیقات کہاں شائع ہوئیں؟ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ مظفر حنفی نے اس سوال کا کیا جواب دیا۔ مظفر حنفی: کہانیاں اور داستانیں پڑھنے کا میرا شوق لڑکپن ہی میں جنون کی حد تک پہنچ گیا تھا۔ 13 برس کی عمر میں عین امتحان کے زمانے میں والد مرحوم نے طلسم ہوش ربا پڑھتے ہوئے مجھے پکڑ لیا، خاصی سرزنش کی اور یہ بھی کہا کہ ایسا ہی شوق ہے تو پڑھ لکھ کر اس لائق بنو کہ تمہاری تحریریں دوسرے پڑھیں۔ چنانچہ اسی وقت سے چل میرے خامے بسم اللہ دہلی سے بچوں کا رسالہ کھلونا نیا جاری ہوا تھا۔ بچوں کے لیے میرے تحریر کردہ لطیفے، کہانیاں، نظمیں
اسی پرچے میں چھپیں، پھر پھلواری دہلی، ٹافی کلیاں لکھنؤ، دوست کراچی اور ہند و پاک کے دوسرے بچوں کے رسالوں کے لیے میں نے خوب لکھا۔ مقام شکر ہے کہ حکومت ہند کی مطبوعہ درسی کتابوں سے لے کر دیگر کئی ریاستوں کی درسی کتابوں میں میری تخلیقات شامل ہیں۔ میں اب بھی بچوں کے لیے نظمیں وغیرہ لکھتا رہتا ہوں۔ مظفر حنفی سے ایک ملاقاتی کا سوال۔ بچوں کے ادب میں کون سی خصوصیات ضروری ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ مظفر حنفی نے اس سوال کا کیا جواب دیا۔ مظفر حنفی: ہم اپنے بچوں کو جادوگروں، پریوں اور آسیبوں کی کہانیاں بہت سنا چکے۔ آج کے بچوں میں بھی کچھ یقیناً ایسے ہوں گے جنہیں جادوئی کہانیاں پسند ہوں گی۔ ہندوستان کی تقریباً ہر زبان میں ایسی تخلیقات پہلے ہی سے موجود ہیں۔ آج بچوں کا ادب تخلیق کرنے والوں کو اپنے موضوعات اپنے آس پاس کی زندگی کے مختلف گوشوں سے منتخب کرنے ہوں گے، جن میں میرے بیان کردہ مسائل یا ان سے ملتے جلتے ہزاروں دوسرے مسائل شامل ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ موجودہ ہندوستان کا بچہ، جو پچھلی صدی کے بچوں سے کہیں زیادہ ذہین اور باشعور ہے، محض کوہ قاف اور طلسماتی کہانیوں ہی سے دلچسپی رکھتا ہو۔ مظفر حنفی سے ایک ملاقاتی کا سوال۔ اگر ایسا ہے تو خیال میں آج کل کے بچوں کے لیے کس قسم کے موضوعات پر بچوں کا ادب لکھا جانا چاہیے؟ مظفر حنفی: گزشتہ برسوں میں راکیش شرما کی خلائی مہم میں بچوں نے جس گہری دلچسپی کا مظاہرہ کیا، وہی میرے خیال کا منہ بولتا جواب ہے کہ آج بچے مصنوعی سیاروں، روبوٹ، کمپیوٹر اور پن ڈبیوں کو وہی درجہ دیتے ہیں جو کل ماضی میں دیووں اور پریوں کو حاصل تھا۔ آج کے بچے کا کوہ قاف خلا ہے اور پرستان انٹارکٹیکا ہے۔ کوئی بھی موضوع، خواہ وہ سماجی برائیوں سے تعلق رکھتا ہو یا کوہ پیمائی سے، وہ سائنسی مہم ہو یا جنگ جوئی، بذات خود دلچسپ نہیں ہوا کرتا۔ اسے دلچسپ بناتا ہے ہمارا برتاؤ اور سلیقہ۔ البتہ مقصدی کہانیاں لکھتے ہوئے ہمیں اس نکتے کو ضرور ملحوظ رکھنا ہوگا کہ بچہ براہ راست اخلاقیات اور پند و نصیحت کا درس سننا پسند نہیں کرتا۔ یہ کڑوی گولیاں اسے اسکول اور گھر میں کافی کھلائی جا چکی ہیں۔ کہانیوں کی کتابوں اور رسالوں کا سہارا وہ تفریح کی غرض سے لیتا ہے، چنانچہ ہمارے فنکاروں کو اپنے مقاصد شہد و شکر میں لپیٹ کر پیش کرنے ہوں گے۔ مجھے 100% یقین ہے کہ ایسی مقصدی کہانیاں اور ادب
جن میں بچوں کی دلچسپی کا وافر سامان بھی موجود ہوگا، واضح نصیحتوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ کارگر ثابت ہوں گے اور انہی کے بطن سے ایک صاف ستھرا پرسکون ترقی یافتہ روشن ہندوستان برآمد ہوگا۔ مظفر حنفی سے ایک ملاقات۔ سوال: دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں بچوں کے ادب کی فنی و تدریسی صورتحال کیا ہے؟ مظفر حنفی: دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں بہت سی زبانیں رائج ہیں، میں ان سے واقف نہیں ہوں، البتہ انگریزی سے یاد اللہ ہے اور اس میں ادب اطفال کا انتہائی عمدہ اور معیاری ذخیرہ موجود ہے، جو پیشکش کے لحاظ سے بھی بہت دلکش ہے۔ مظفر حنفی سے ایک ملاقات۔ سوال: ہمارے نامور ادیبوں اور شاعروں نے بچوں کا ادب تخلیق کیا تھا، آج ہمارے مشہور قلم کار اس طرف توجہ کیوں نہیں دیتے؟ مظفر حنفی: کوئی ایسا شاعر نہیں جس نے بچوں کے لیے ادب تخلیق نہ کیا ہو۔ میر، سودا وغیرہ کے علاوہ غالب نے تو بچوں کے لیے قادر نامہ بھی لکھا ہے۔ ان کے بعد اقبال کو لیجیے، اقبال نے بچوں کے لیے کتنی اچھی نظمیں لکھی ہیں۔ آگے چلیں تو فیض، کرشن چندر اور عصمت چغتائی ہیں، پھر حفیظ جالندھری، احمد ندیم قاسمی، مرزا ادیب، قرۃ العین حیدر کے نام مجھے یاد آ رہے ہیں۔ ان کے جو دوسرے کارنامے ہیں ان کی جانب لوگوں نے خوب توجہ کی، لیکن ادب اطفال کو اپنی بنیاد بنانے والے ادبا و شعراء کو اس لائق نہیں سمجھا گیا کہ ان پر کچھ لکھا جائے۔ ادب اطفال کی جانب نئے لکھنے والے اس لیے بھی کم مائل ہوتے ہیں کہ وہاں سے حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ مظفر حنفی سے ایک ملاقات۔ سوال: بچوں کے غیر لسانی ادب مثلاً کارٹون، ویڈیوز، اینیمیشن فلمیں وغیرہ کی تعلیمی اہمیت کیا ہے؟ یہ بچوں کی کردار سازی میں کس حد تک مفید ہیں؟ مظفر حنفی: بے شک تدریسی کام میں یہ سب بہت معاون ہیں، البتہ کردار سازی کے ساتھ یہ چیزیں بعض منفی اثرات بھی پیدا کرتی ہیں۔ بچے اکثر کامکس کے بہت عادی ہو جاتے ہیں، اس طرح پڑھنے لکھنے کا انہیں وقت نہیں ملتا اور صحت پر بھی برا اثر پڑتا ہے، اس لیے ان کے دیکھنے یا پڑھنے میں توازن ضروری ہے۔ مظفر حنفی سے ایک ملاقات۔ سوال: ٹیلی ویژن اور موبائل فون کو ادب کے لیے ایک چیلنج تصور کیا جا رہا ہے، لوگ اور خاص طور پر طلباء کتابوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ مظفر حنفی: ٹیلی ویژن اور موبائل فون وغیرہ صرف ادب کے لیے ہی نہیں، پورے پرنٹ میڈیا کے لیے چیلنج بنے ہوئے ہیں۔ آپ کی تشویش درست ہے۔ پچھلے لوگ
کہتے تھے کہ چور کو نگہبان بنا دینے سے چوریاں رک جاتی ہیں۔ ایسا کچھ کیا جائے کہ تدریس و تعلیم کے لیے الیکٹرانک میڈیا ہی میں زیادہ سے زیادہ گنجائش پیدا کی جائے۔ مظفر حنفی سے ایک ملاقات۔ اس ملاقات کا بقیہ حصہ ہم اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے۔ بہت شکریہ۔